अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप बैठे-बैठे एकदम से उदास हो गए हों और आपको उस उदासी की वजह भी समझ ना आती हो? बज़ाहिर सब कुछ अच्छा हो, बेहतरीन हो, लेकिन आपके अंदर एक अजीब-सी उदासी छा जाए, जैसे आप किसी को मिस कर रहे हैं। कभी फिर ऐसे में वो शेर मुझे तो बहुत शिद्दत से याद आया करता है कि न जाने कौन है जिसकी तलाश में बिस्मिल, हर एक साँस मेरा अब सफ़र में रहता है। मौलाना रूम ने कहा था कि ये जो बांसुरी है, इसमें से सोज़ इसलिए निकलता है क्योंकि अपनी असल से ये जुदा हो गई है और इस जुदाई ने उसके अंदर छेद कर दिए हैं। इसी तरह से हमारी जो रूह है, वो अपनी असल से जुदा हो गई है। वो कभी मिस करती है उस मुलाकात को, क्योंकि मुलाकात तो उसकी हुई ना। सूरह अल-आराफ में जैसे हम अलस्तु बिरब्बिकुम वाला वाक़या पढ़ते हैं और हमें बहुत फैंटेसाइज़ करता है वो, ऐसा ही है, आप सबको भी यकीनन बड़ा अच्छा लगता होगा। उसमें अच्छी क्या बात लगती है कि हमारी कभी मुलाकात रही है अल्लाह से। अगर से जब फिर आप हकीकत की दुनिया में, बातिन की दुनिया में उतरते हैं तो पर्थ इन्हीं वाक़यात के हवाले से कुछ और तरह से भी खुलते हैं। लेकिन अगर ज़ाहिरी तौर पे हम इसकी बात करें तो वो मंज़र निगाहों के सामने आ जाता है जब अल्लाह ने कुन कहा और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुन को कबूल किया और फिर नफ्स वाहिदा से जो भी तख्लीक़ात हुई हैं और उसमें हम आम तौर पे कहते हैं कि सारी अरवाह की तख्लीक हुई और सारे मौजूदात की, लेकिन असल में नफूस का वर्ड कुरान पाक में यूज़ किया गया है। नफ्स वाहिदा से सारे नफूस तख्लीक हुए और फिर वहाँ पे जो मंज़र है, और यहाँ अब हमारे नफूस की तख्लीक हो चुकी हुई थी, लेकिन हमें पता नहीं था अपने बारे में। हमारे नफूस को अपने बारे में कोई आगही नहीं थी, कोई मार्फत, कोई इरफान हासिल नहीं था और ना ही यहाँ तक अल्लाह का इरफान हासिल था। फिर जब ये वाक़या हुआ है अलस्तु बिरब्बिकुम वाला, तो अल्लाह ने कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो वो जो नफूस तख्लीक हुए थे उन्होंने पहली बार कोई आवाज़ सुनी और वो रब की आवाज़ थी। पहली बार अगर हमारे नफूस ने किसी आवाज़ को सुना है तो वो रब की आवाज़ है। और फिर हमारे नफूस उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने देखा, अगला जो मंज़र था वो देखने का था, बसारत का था, निगाह का था। अल्लाह को देखा और फिर अपना इदराक हुआ, ऑब्वियसली हमारे नफूस को अपना इदराक हुआ कि मैं भी कुछ हूँ। फिर जब अल्लाह ने कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, तो यहाँ पे एक और बात आ गई। हमने जवाब दिया भला क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। तो पहला जो कलाम हमने किया वो अल्लाह से किया। फील कीजिए इसको। हमारे नफूस ने, जिसको आम तौर पे हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, रूह के लफ्ज़ से इसको जाना जाता है। तो यहाँ मुझे लगता है 5 चीज़ें इस्टैब्लिश हुई। अल्लाह से, हमने अल्लाह को सुना, हमने अल्लाह को देखा, हमने अल्लाह से बात की, हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और फिर 5वीं चीज़ जो समझ आती है वो इख्तियार की समझ आती है। वरना इससे पहले मुझे ये लगता था इस इख्तियार का ताल्लुक़ इस आलमुल अस्बाब से है, लेकिन यहाँ जो एक सवाल किया गया है, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो मतलब हमारे नफूस को ये इख्तियार दिया गया कि इकरार कर लो या इनकार कर दो। और
کہا جاتا ہے، اہل معرفت یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ روحیں خاموش بھی رہیں وہاں پہ اور کچھ نے اقرار کیا، بلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جب میں اہل معرفت کی ایسی باتیں سن رہی تھی تو میرے ذہن میں آیا میرے اچھے ناظرین کہ ہماری نگاہ، ہماری گویائی، ہماری سماعت، ہماری توجہ کی حد کیا ہے رب تعالی۔ جیسے آپ دیکھیں کوئی انسان جو ہوتا ہے، مجھے اس کی یوں سمجھ آتی ہے، اسے کہا جائے کہ اس کو کسی بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ بھیجنا ہے اور وہاں جو بڑی بڑی شخصیات ہیں اس کے ساتھ اسے انٹریکٹ کرنا ہوگا، تو دیکھا جائے گا کہ اس نے پہلے کس لیول تک انٹریکٹ کیا ہوا ہے۔ یہ کیا پرائم منسٹر سے بات کر سکتا ہے، پریزیڈنٹ سے بات کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ سکلز ہیں، رائٹ؟ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہماری حد کیا ہے۔ اللہ تعالی اگر ہمارے نفوس نے اللہ کو سنا، اللہ سے بات کی، اللہ کو دیکھا، تو باقی ساری چیزیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پھر اس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں لیکن یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ انسان کو اللہ نے بہت وسیع اختیارات عطا کیے ہیں، بہت وسیع صلاحیتیں عطا کی ہیں، قابلیت عطا کی ہے۔ جو انسان اللہ کو سن سکتا ہے، اللہ سے کلام کر سکتا ہے، اللہ کو دیکھ سکتا ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا وہ اس کائنات میں سب کچھ کر سکتا ہے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے، بس ہمیں خود کو ایکسپلور نہیں کرنا آتا، لیکن کیسے کیا جائے۔ وہ جو مومنٹ ہم مس کرتے ہیں، وہ جس کی وجہ سے ہمیں اداسی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں موجود ہیں۔ وہ جو ہمارا، اس کو روح قدسی بھی کہا جاتا ہے، کہ اس وقت ہماری قدسی روح تھی جس نے یہ سارا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ اب وہی روح یا وہی نفس جب اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے یہ مادی لباس پہنا ہے، اور اس کی مجھے لگتا ہے اختیارات کی ڈومین بھی بہت بڑھ گئی، کیونکہ جب الستو بربکم والا منظر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں تو اقرار یا انکار رب کے حوالے سے ہے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، لیکن جب اس کائنات میں بھیجا گیا تو اختیارات اسے دیے گئے ہیں، اور بہت وسیع اختیارات دیے گئے ہیں۔ اب اس کے پاس یس نو کی بہت کھلی چوائسیز اور آپشنز موجود ہیں، رائٹ؟ تو چیلنجز بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ پھر ایسا ہی ہے، اور اپنے آپ کو بچا بچا کے چلنا ہے۔ اور پھر یہاں پہ اس والے منظر میں ایڈ اپ ہو گیا ابلیس بھی، شیطان بھی، اس کے چیلے بھی۔ اب بچ بچا کے چلنا ہے، مائنڈفل رہنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، یہی بات ہے نا۔ تو جناب میں اس حوالے سے سوچتی رہی کہ کیا کیا جائے۔ وہ جو قدسی نفس تھا، جس کو کچھ لوگ قدسی روح کہتے ہیں، واپس اس تک کیسے جایا جائے؟ اسی چیز کو تو ہم مس کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم اداس ہوتے ہیں اندر سے۔ کیا کیا جائے؟ وہ علی قلندر صاحب کی بات یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار تو تیرے اندر ہے تو کیوں بے خبر ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، ہمارے اندر ہی ہے وہ۔ اور واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ یہ عجب راز ہے، اور وہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، یہی راز ہے۔ اور اس راز کو کھوجنے کے لیے انسان کو بیرونی نہیں اندرونی سفر کرنا پڑتا ہے، اندر کے انسان سے باخبر ہونا پڑتا ہے، ملاقات کرنی پڑتی ہے، اور یہ راز کھلتا ہے خاموشی میں۔ اور جب یہ راز کھل جاتا ہے تو انسان کو خاموش کر دیتا ہے۔ ایک روز ہم کہیں، میں اور میری فرینڈ بیٹھے ہوئے تھے، تو
وہاں ایک کتاب پہ میری نظر پڑی، اس کا ٹائٹل بہت اپیلنگ تھا، اللہ مل سکتا ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں کتاب ذرا دیکھوں تو صحیح، بہت پرانی بات ہے۔ جب میں نے وہ کتاب دیکھی، ایسے رینڈملی اس کے پیجز میں الٹ رہی تھی، تو آخری صفحے پہ ایک تحریر نے مجھے چونکا دیا۔ جو صاحب کتاب تھے ان سے کویسچن کیا گیا تھا کہ کیا آپ کو اللہ مل گیا؟ آپ جانتے ہیں ان کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اللہ مل گیا ہوتا تو میں خاموش ہو جاتا۔ میں سوچتی رہی کہ کیا جن کو اللہ مل جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں؟ تو مجھے اس کا جواب یہ ملا کہ وقتی طور پہ واقعی خاموش ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی بہت بڑی چیز مل جائے تو انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے نا۔ کشف المحجوب میں تھیوری آف سائلنس پہ بات کی ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے، کہ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں انسان حیرت کی انتہا پہ چلا جاتا ہے اور اس وجہ سے گنگ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ جو پھر اللہ والے بات کرتے ہیں، معرفت والے، کہ اللہ مل جائے تو انسان کو چپ لگ جاتی ہے، تو شاید یہ ایسی ہی بات ہے۔ اور پھر شاید ایک ٹائم لگتا ہے اسی کیفیت میں۔ اور پھر مجھے یاد آیا کسی زمانے میں ہمیں بڑا شوق ہوا کرتا تھا لاہور میں، جہاں کہیں سیمینار ہوتے تھے، ایوان اقبال آڈیٹوریم میں یا پھر الحمرہ میں تصوف کے حوالے سے، تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہم ضرور وہاں جائیں۔ تو واصف علی واصف صاحب کے حوالے سے ان کے عرس کے موقع پہ ایک سیمینار تھا اور بانو قدسیہ اس میں ایز اے چیف گیسٹ آئی ہوئی تھیں، تو وہ بھی بتا رہی تھیں کچھ باتیں کہ خان صاحب، چونکہ وہ اشفاق صاحب کو خان صاحب کہا کرتی تھیں اور اپنے بڑے بیٹے کا نام لیا، کہ وہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ رات کو کہیں چلے جاتے تھے، تو کہتی ہیں کہ آبویسلی ایک بیوی ہونے کے ناطے، ایک عورت ہونے کے ناطے میرے ذہن میں پہلے ایک وسوسہ یا وہم آیا کہ نہ جانے یہ کہاں چلے جاتے ہیں، تو پھر اگلے ہی لمحے ایک ڈھارس بندھی کہ بیٹا ساتھ جاتا ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ واصف علی واصف صاحب کی بیٹھک میں جایا کرتے تھے، اور تب انہوں نے، چونکہ وہ واصف صاحب کے عرس کے حوالے سے سیمینار تھا، تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ واصف صاحب پھر جب ایک مقام پہ پہنچے، جب لگا کہ انہیں اللہ کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک عرفان مل گیا ہے، تو وہ بھی خاموش ہو گئے تھے، اور پھر انہیں مخلوق کی طرف پلٹا دیا گیا کہ اب آپ لوٹ جائیں مخلوق کی طرف اور ان کے ساتھ اپنا یہ جو ایکسپیرینس ہے یہ شیئر کریں، یا پھر لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنی ایفرٹس کریں۔ تو یہی جواب مجھے ملتا ہے جب ہم بہت سے جو جینون اولیاء اللہ ہیں ان کو دیکھتے ہیں، جو صاحب ارشاد ہیں، جو اپنی بات کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان خاموش تو ہو جاتا ہے جب اسے اللہ مل جاتا ہے، لیکن اگر پھر کوئی ان کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے تو انہیں واپس مخلوق کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی تلقین کر دی جاتی ہے۔ تو جناب اصل میں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ سے کیسے جڑنا ہے۔ تو جناب اصل میں بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری روح اداس ہو جاتی ہے، جو اللہ کو دیکھنا چاہتی ہے، اللہ کو سننا چاہتی ہے، اللہ کو محسوس کرنا چاہتی ہے، اللہ سے بات کرنا چاہتی ہے، اسی طرح سے یہ کیسے ممکن ہے؟ محسوس تو ہم کر سکتے ہیں، وہ ہماری شہر سے زیادہ قریب ہے، وہ ہر جگہ جا بجا اسی کے جلوے ہیں، لیکن شاید ہماری روح کسی اور طرح سے اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہے نا؟ مولانا جلال الدین رومی صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے، فرمایا کرتے ہیں کہ یہ روح جو کچھ بھی ہو اداس ہی رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا نفس ہے، جس کو ہم روشنیوں کے جسم کہتے ہیں، جو نفس واحدہ سے تخلیق ہوا ہے، جس نے اللہ کو سنا ہے، دیکھا ہے، بات کی ہے، یہ مس کرتا ہے اسے،
اور پھر اداس ہو جاتا ہے. واپس ہمیں وہیں جانا پڑے گا، اسی مقام تک. وہ قدسی نفس یا قدسی روح، جو بھی آپ کہنا چاہیں، وہ مقام اٹین کرنا ہوگا. پھر ضروری ہے کہ ہم جانیں، ہم سمجھیں کہ ہم ہیں کون. میں اپنے بارے میں سوچوں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آئی ہوں، میں اس سے پہلے کہاں تھی، میں نے کہاں جانا ہے، مجھے اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے تو میرے یہاں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. ایسا ہی ہے. اور مجھے پھر اللہ نے جو بہت سی صفات عطا کی ہیں، بہت سے اوصاف عطا کیے ہیں، وہ کیا ہیں؟ میں نے ان اپنے اوصاف کو، ان صفات کو استعمال کیسے کرنا ہے، ان کو پالش کیسے کرنا ہے، کیا کروں، کیا ذریعہ ہے. ہم تو اس کائنات میں اگر موجود ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے موجود ہیں، کیونکہ اس کائنات اور اس کائنات کی ہر شے کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق کیا گیا ہے. اور ہمیں جو رب کی پہچان ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ملی ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے سے ملی ہے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب کہ جس میں سب کے لیے رہنمائی موجود ہے، تو یقیناً اس میں یہ چیز بھی موجود ہوگی کہ میں اپنے اندر کی اس اداسی کو ختم کیسے کر سکتی ہوں، میں اللہ سے کیسے جڑوں، میں واپس اپنا وہ مقام کیسے اٹین کروں. ہوگی نا ایسی بات؟ تو اس پہ جب میں غور و فکر کر رہی تھی تو ایک دم سے مجھے لگا کہ جیسے میرے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ علم الاسماء، کہ علم الاسماء ہی وہ کنجی ہے. اور قرآن پاک میں یہ علم الاسماء موجود ہے. اگر ہم قرآن پاک کو اس طرح سے سمجھنا شروع کر دیں کہ جس طرح سے سمجھنے کا حق ہے، اگر ہمیں قرآن پاک کا وہ حقیقی فہم عطا ہو جائے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے اس میں سے ہمیں بھی کچھ خیرات، کچھ صدقہ عطا ہو جائے، تو ہمیں علم الاسماء کی سمجھ آئے گی. پھر ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں گے، ہمیں اپنی ذات کا عرفان حاصل ہو سکے گا. اور وہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو پھر اپنی ذات کے عرفان سے ہوتے ہوتے ہم اپنے رب کے عرفان تک پہنچ جائیں گے، اور ہماری روح اسی عرفان کے لیے بے تاب، بے چین رہتی ہے. قرآن پاک بار بار اس حوالے سے ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں جگانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ غور کرو، نشانیاں ہیں تمہارے اپنے اندر ہی، تمہارے لیے نشانیاں ہیں. جیسے سورہ الذاریات آیت نمبر 21 ترجمہ ہے، اور خود تمہارے اپنے نفس کے اندر بھی بہت سی اللہ کی قدرت، حکمت، نعمت اور عظمت کی نشانیاں ہیں، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ سورہ قاف آیت نمبر 16. اور ہم تو شہرک سے بھی نزدیک ہیں. سورہ الروم آیت نمبر 8. کیا وہ اپنے اندر تفکر نہیں کرتے؟ تو جناب، جو اللہ والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ ایک چھوٹی سی کائنات ہے، کائنات صغریٰ کہا جاتا ہے. اور معرفت والے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کائنات صغریٰ کی سمجھ آ گئی تو پھر کائنات کبریٰ کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو اپنے اندر کی کھوج، اپنے اندر کی تلاش، اس کی کنجی ہے علم الاسماء، اللہ کی صفات کا علم جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا.
اور یہ ہم سب کے اندر چپ لگی ہوئی ہے، ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا ہے، پھر ہی ہمیں اپنی ذات کا عرفان حاصل ہوگا، پھر ہی ہم اللہ کے ساتھ قرب محسوس کر سکیں گے صحیح معنوں میں۔ علم الاسماء ہی کے ذریعے ہمیں ان تمام سوالوں کا جواب مل سکے گا کہ ہم کہاں تھے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس سے پہلے کا ہمارا سفر کیا تھا، اس سے آگے کا سفر کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہم عالمین میں اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، عرفان ذات سے عرفان الہی تک کا سفر کیسے طے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب سا راز آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو اپنی ذات کی معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے اور انسان اللہ کی ذات کے عرفان کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو بعض اوقات اداسی تڑپ میں بدلنے لگتی ہے اور انسان اللہ کو کچھ اور طرح سے پکارنے لگتا ہے، فیل کرنے لگتا ہے، اس کے ساتھ اس کا کچھ ایسا تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے بعض اوقات کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاس صرف آنسو ہوتے ہیں اس تعلق کو محسوس کرنے کے لیے، اور وہ انسان جانتا ہے کہ رب میری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اسے پتا ہے میں اسے مس کر رہی ہوں، وہ جانتا ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے اور بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ تو جناب اگر آپ اس سفر پہ ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر آپ نے ابھی اس سفر کا آغاز نہیں کیا تو سوچئے، سمجھئے، غور کیجئے، نشانیاں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں، ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اندر کی اداسی کسی منزل کا نشان ہمیں بتا جائے تو پھر ہمیں علم الاسماء سیکھنا ہوگا، اپنے اندر لگی اس چپ کو ایکسپلور کرنا ہوگا جو ہمارے اندر انسٹال کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، علم الاسماء کی چپ۔ سلامت رہیے۔